नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर हमारे 3 टॉपिक होंगे। पेरिस में होने वाली खौफनाक दहशतगर्दी, वहाँ के अंधोनाक करबनाक वाक़यात ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। उसमें बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल अब तक क्या है, और ऑस्ट्रिया के शहर वियना में सीरिया के हवाले से जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या फैसले किए गए हैं, आगे क्या होने वाला है, हमारे लिए उसमें से क्या नतीजे अहम हैं, इस पर बड़ी तफसील से हम बात करेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच रहे हैं। इस दौरे की अहमियत क्या है पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए, अफगानिस्तान के लिए, और इस दौरे के हवाले से जो चहमगोइयाँ की जा रही हैं और ख़ास करके हिंदुस्तानी मीडिया ने जो गलत फहमियाँ पैदा की, जो कंट्रोवर्सी पैदा की है, उसकी हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। अमेरिका में गुज़िश्ता कई माह से अगले सदारती इंतखाबात की एक कैंपेन, एक मुहिम चल रही है। पेरिस में होने वाली दहशतगर्दी से ये सदारती मुहिम किस तरह से तब्दील हो रही है, इस पे हम बात करेंगे। नाज़रीन, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि पेरिस में होने वाली खौफनाक दहशतगर्दी, वहाँ के जो बेईमाना वाक़यात थे, जो करबनाक वाक़यात थे, जो अंधोनाक सीन दुनिया ने देखे हैं, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ये इन्वेस्टिगेशन अब पूरे यूरोप तक फैल चुकी है। लेकिन मसला सिर्फ यूरोप का नहीं है। हम जिस दुनिया में रहते हैं ये बहुत सुकड़ चुकी है, बहुत छोटी हो चुकी है। इसमें होने वाला कोई भी मामला पूरी दुनिया को मुतासर कर लेता है। इस वाक़े के मुहरकात क्या हैं, इस पे क्या बहस हो रही है, क्या नतीजे अख़ज़ किए जा रहे हैं, इन्हें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब तक हम देख रहे हैं कि फ़्रांस की हुकूमत, वहाँ के सदर फ्रांसवा होलैंड का ये कहना है कि फ़्रांस बड़ा भरपूर बदला लेगा। एक बहरी बेड़े को भी मूव करने के अहकामात दिए जा रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया के शहर वियना में, जहाँ फ्रांस समेत 20 ममालिक के सफारतकार इकट्ठे हुए, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की भी प्रेजेंस थी, वहाँ जो फैसले किए गए, वहाँ मूड बड़ा सौम्बर था। वहाँ जो फैसले किए गए वो किसी हद तक मुख्तलिफ थे। वहाँ अमेरिका और रूस के दरमियान ये फैसला हुआ कि अब सीरिया और मुल्क के शाम में ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। इस मौके पे ये बहस इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से मिलिटेंट से बात हो सकती है, कौन से नहीं हो सकती है। इस वक्त तमाम तर तवज्जो मरकूज़ करनी है कि फ़ौजी हिकमत अमली के ज़रिए दाइश या ISIS का ख़ात्मा किया जाए, 6 महीने के अंदर अंदर मुल्क के शाम में एक सीज़ फायर हासिल किया जाए और 2 बरस के अंदर यहाँ पर एक आम इंतखाबात करवाए जाए। जहाँ फ़र्क पड़ रहा है वो ये है कि रूस और ईरान ये कहते हैं कि बशर अल असद को एक ट्रांजिशनल हुकूमत का हिस्सा भी होना चाहिए और इंतखाबात में शामिल होने का हक भी होना चाहिए, जबकि अमेरिका और इसके तहादी अभी भी ये कहते हैं कि किसी न किसी एक स्टेज पे, एक पॉइंट पे बशर अल असद को अलग हो जाना चाहिए। लेकिन इस मौके पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पेरिस की ट्रेजेडीज़ तक दुनिया पहुंची कैसे। हम तो हमेशा से कहते रहे हैं और कल भी हमने प्रोग्राम में यही कहा था कि ये सारी तबाही का आगाज़ इराक़ की बदनसीब जंग से हुआ। लेकिन गुज़िश्ता दिन अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में डेमोक्रेटिक पार्टी की जो प्राइमरीज़ हो रही थी सेकेंड आयोवा में, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बर्नी सैंडर्स ने भी इसको कुछ इस तरह से माना। The disastrous invasion of Iraq, something that I strongly opposed, has unraveled the region completely and led to the rise of Al-Qaeda and to ISIS. I don't think any sensible person would disagree that the invasion of Iraq led to the massive level of instability we are seeing right now. I think that was one of the worst foreign policy blunders in the modern history of the United States. सवाल यह है कि इराक़ की जो बदनसीब जंग बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने की, उसके असल जिम्मेदार कौन थे और वो क्या चाहते थे। जो चीदा मशहूर न्यू कंसर्वेटिव्स, न्यू कॉन्स बुश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे, उसमें जो मशहूर नाम है उसमें डिक शेनी, पॉल वुल्फोविट्स, रिचर्ड पर्ल, इलियट एब्राम्स, पॉल ब्रेमर और न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट और मशहूर कॉलमनिस्ट थॉमस फ्रीडमैन शामिल थे।
پال بریمر ناظرین یاد رہے کہ وہی شخص ہیں جو عراق کی فتح کے بعد امریکہ کے وائسرائے کی حیثیت سے پرو کاؤنسل بن کے 2003 میں عراق کے پروویژنل ہیڈ بنے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ نیو کنسرویٹیوز، یہ نیو کونز چاہتے کیا تھے، یہ کہتے کیا تھے؟ ان کا فلاڈ انٹلیکچول آرگومنٹ یہ تھا کہ عرب دنیا میں امریکہ کے خلاف، یعنی 9/11 کے بعد امریکہ کے خلاف جو غم و غصہ اور نفرت پایا جاتا ہے، اس کا تعلق عرب اسرائیل کانفلکٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ مسلمان تہذیبی طور پر پیچھے رہ چکے ہیں، یہ ہماری اقدار، ہماری ویلیوز، ہماری ماڈرنٹی کے خلاف ہیں، اس لیے یہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم ایک مڈ سائز عرب کنٹری عراق پہ قبضہ کر لیں گے، اسے جمہوریت بنا دیں گے، اس جمہوریت کو پوری مشرق وسطیٰ میں ہم پھیلائیں گے، سعودی عرب تک پھیلائیں گے، سعودی عرب اور اس کے جو GCC کنٹریز حلیف ہیں ان سب پہ امریکہ کی ڈیپینڈنس کو ہم کم کر دیں گے، اسرائیل کے لیے تمام خطرات کو ہم اس لیے ختم کر دیں گے کہ عراق اور شام ہی تو اسرائیل کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ وہ منصوبہ تھا، یہ وہ فلاڈ آرگومنٹ تھا جس کی خاطر یہ نیو کونز نے اس عراق کی جنگ کا پلان بنایا۔ اس جنگ کے نتیجے میں عراق تباہ ہو گیا۔ 2007 میں جان ہاپکنز یونیورسٹی اور کولمبیا یونیورسٹی کی ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ کم و بیش 10 لاکھ لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ یہ وہ اعداد و شمار تھے جنہیں بارہا جھٹلایا گیا، لیکن ابھی بھی جو نئی ریسرچ ہے وہ یہی شو کرتی ہے کہ 1 ملین سے کہیں زیادہ ہلاکتیں عراق میں ہوئیں اور آج بھی یہ ملک انسٹیبل ہے۔ اب گزشتہ چند ہفتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹونی بلیئر عراق کے حوالے سے ایک اپولوجی، ایک وضاحت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وضاحت کے ٹکڑے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ وہ وضاحت دینے کی وجہ کیا ہے۔ I apologize for the fact that the intelligence we received was wrong, because even though he had used chemical weapons extensively against his own people, against others, the program in the form that we thought it was did not exist. So I can apologize for that. I can also apologize, by the way, for some of the mistakes in planning, and certainly our mistake in our understanding of what would happen once you removed the regime. اب ذرا اسے بھی سن لیں۔ We have tried intervention and putting down troops in Iraq. We've tried intervention without putting in troops in Libya. And we've tried no intervention at all but demanding regime change in Syria. It's not clear to me that even if our policy did not work, subsequent policies have worked better. ٹونی بلیئر یہ معافیاں کیوں مانگ رہے ہیں، یہ وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2009 میں برطانیہ میں ایک انکوائری مارک کی گئی، چلکوٹ انکوائری، جس کا مقصد تھا کہ عراق کی جنگ کے اسباب کیا ہیں، اس کی تحقیق کی جائے، جنگ کیوں ہوئی تھی، کیا غلطیاں ہوئیں۔ اور ٹونی بلیئر اور اس کے ساتھیوں نے ابھی تک اس کی رپورٹ آ نہیں سکی، لیکن اب سے چند ہفتے پہلے ٹونی بلیئر اور اس کے ساتھیوں کی کوشش تھی کہ اس چلکوٹ انکوائری کو اب وائنڈ اپ کر دیا جائے، کیونکہ اس میں سے کچھ نکلا نہیں۔ لیکن پھر چند ہفتے پہلے کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے کولن پاول، جو اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے پریزیڈنٹ بش کے، ان کا ایک میمو ایک برطانوی اخبار میں لیک کیا، اور اس میمو میں یہ پتہ چلا کہ 2002 کے شروع میں عراق کی جنگ سے 1 سال پہلے ٹونی بلیئر نے پریزیڈنٹ بش کو اور کولن پاول کو یہ ایشورنسز دیں، یعنی کولن پاول نے پریزیڈنٹ کو بتایا کہ ٹونی بلیئر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عراق کی جنگ کے مقاصد کو سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خطے میں ہمیں فائدے حاصل ہوں گے، اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز ملیں گے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری پارٹی جو لیبر پارٹی ہے وہ پوری طرح سے متفق نہیں ہے، چنانچہ اگر اقوام متحدہ سے کوئی ریزولوشن مل جائے، کوئی تحریر مل جائے تو کہانی آسان ہو جائے گی۔ یعنی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی جو کہانی ساری بنائی گئی 2003 تک جس پہ بحث ہوتی تھی، وہ محض ایک کہانی تھی، یہ بات پروو ہوئی ہے۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں ٹونی بلیئر اپنی وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں۔ لیکن عراق کی جنگ اور اس کے بعد ملک شام کی سول وار کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے خطے پہ، ایک بہت بڑے ٹیریٹری کے اوپر سینٹرل اتھارٹی ختم ہو گئی، ایک ایسا ویکیوم پیدا ہوا جس کے اندر درجنوں بلکہ سینکڑوں
جہادی گروپس نے آپریٹ کرنا شروع کر دیا. انہی جہادی گروپس میں سے آج سب سے بڑا گروپ داعش یا IS ہے. آج ویانا میں اقوام متحدہ اور دنیا کے ممالک اسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. آج امریکہ کی پریزیڈنشل کیمپین میں بھی لوگ اسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, ایسی سازشیں نہیں کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں سینٹرل اتھارٹی دنیا کے کسی حصے سے کولیپس ہو جائے. اس میں پاکستان اور ہندوستان کے لیے بھی بہت بڑا ایک لرننگ لیسن ہے. پاکستان نے تو بہت سبق سیکھ بھی لیا ہے. ہندوستان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں افغانستان کے اندر اور پاکستانی بلوچستان کے اندر شورش پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, لالس ٹیریٹری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی قیمت پوری دنیا کو چکانی پڑ سکتی ہے. اور پاکستان کے لیے اہم یہ ہے کہ وہ جو پینڈنگ فاٹا ریفارمز ہیں اور وہ جو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بہت تیزی سے کام کیا جائے. پیرس کی ٹریجڈی سے اگر ہم یہ نتیجہ سیکھ سکیں تو ہمارے لیے بڑا مناسب ہوگا. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے ملٹری چیف جنرل راحیل شریف امریکہ کے 5 روزہ دورے پہ روانہ ہوئے. اس دورے کے حوالے سے بہت چہمگوئیاں ہو چکی ہیں, بہت سی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے اس وقت جب وزیر اعظم پاکستان امریکہ کے صدر کے ساتھ سمٹ میٹنگ کے لیے اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں امریکہ میں تھے تو امریکہ کے ممتاز جریدے فارن پالیسی اور وہاں کے اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اصل شخصیت جس کے ساتھ ملاقات ہونی ہے امریکہ میں وہ تو پاکستان کے ملٹری چیف راحیل شریف ہے جو اگلے ماہ تشریف لا رہے ہیں. اور اس کے بعد اب سے 3 دن پہلے ہندوستان کی میڈیا نے, جس میں ہندوستان ٹائمز اخبار نے, یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جنرل راحیل شریف تو بن بلائے بغیر انویٹیشن کے امریکہ وارد ہو رہے ہیں. دونوں ہی چیزوں کا, دونوں ہی چہمگوئیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف کے دورے کے معاملات جولائی اور اگست میں طے پا گئے تھے. اس کا تمام تر تناظر افغانستان کے بدلتے ہوئے حالات, افغانستان سے کوآپریشن نہ ملنے سے ہے. اور اس میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یہ محسوس کیا گیا کہ ضرب عصب کے اہداف پاکستانی سائڈ پہ تو بہت حد تک اچیو کر لیے گئے ہیں, لیکن افغانستان سے اس کو آگے لے جانے کے لیے, پروگرس کرنے کے لیے جو پیرلل متوازی کوآپریشن, خاص کر کے جو انٹیلیجنس شیئرنگ اور انٹیلیجنس کوآپریشن ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی. یہ معاملات پہلے ہی کھچاؤ میں تھے اور جولائی میں تو بہت ہی کھچاؤ پیدا ہوا جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کا جو سلسلہ شروع ہوا, جس کا پہلا راؤنڈ جولائی میں مری میں ہوا تھا. اس کا دوسرا راؤنڈ نہ ہو سکا کیونکہ افغان انٹیلیجنس NDS نے ملا عمر کے مر جانے کی خبر کو نشر کیا. اس وقت یہ ضروری سمجھا گیا کہ امریکن ملٹری اور ٹاپ اسٹیبلشمنٹ سے مل کے ان کو یہ باور کیا جائے کہ افغانستان اور اشرف غنی کی جو حکومت ہے وہاں سے بہتر تعاون مقصود ہے. یہی وہ کمپلینٹس ہیں جنہیں پیٹر لیوائے, جو اس کی ملاقات کے مزید فیچرز طے کرنے کے لیے پاکستان آئے چند دن پہلے, ان کو یہ تمام کمپلینٹس جو ہیں پاکستان کی ان کے سامنے رکھی گئیں اور انہوں نے یقین دلایا کہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا. امریکہ میں جنرل راحیل شریف کی ملاقات وہاں کے وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے بھی ہوگی, سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بھی ہوگی, اور اس کے علاوہ دیگر جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے ان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. اس ایشو پہ مزید ہم بات کرتے ہیں جناب ڈاکٹر معید یوسف صاحب سے واشنگٹن میں, جو یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا پروگرام ہے. ناظرین میرے ساتھ ہے ڈاکٹر معید یوسف, ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا پروگرام, یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس. ویری وارم ویلکم ٹو یو. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو میں آپ کے کامنٹس دیکھ رہا ہوں اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف کا جو وزٹ ہے اس نے واشنگٹن کے سرکلز میں ایک, جہاں پہ آپ ہیں, ایک بز کریٹ کی ہے, ایک بڑی اینٹیسپیشن ہے. کیا اس کی سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیے موئی, جب بھی پاکستانی فوج کا سربراہ امریکہ آتا ہے تو ایک بز تو ہوتی ہے, ایک یہ اہمیت تو ہے اس دورے کی, کیونکہ آخر یہ پاکستان کا آرمی چیف ہے اور پاکستان کا آرمی چیف ایک عام ملک کے آرمی چیف سے بہت مختلف ہے, کیونکہ اس کے پاس فارن پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی میں اثر و رسوخ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس حوالے سے یہاں بات چیت ہو رہی ہے کہ راحیل شریف صاحب جو آ رہے ہیں شاید افغانستان کے مسئلے پہ, جوہری ہتھیاروں کے مسئلے پہ ہندوستان کی بہت سی بات ہو رہی ہے کہ آیا وہ کیا چیز سامنے رکھیں گے امریکی حکام کے جب وہ یہاں آ کر ملاقات کریں گے. لیکن ملاقاتیں ان کی ہو کس کے ساتھ رہی ہیں؟ کیا بہت ہائی لیول میٹنگز ہو رہی ہیں؟ دیکھیے ہائی لیول میٹنگز اس لحاظ سے تو ہیں کہ وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے, پینٹاگون میں جو فوجی کاؤنٹر پارٹس ہیں ان سے ملاقات کریں گے. سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری کے ساتھ ان کی ملاقات
بات ہے کیپٹل ہل پہ ہاؤس آرم سروسز کمیٹی، وہ کمیٹی جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ امداد جو ہے وہ کتنی ملنی چاہیے، ان سے ملاقات ہے. لیکن جب راحیل شریف صاحب پچھلی دفعہ یہاں تشریف لائے تھے اپنا عہدہ سنبھالنے کی کچھ ہی دیر بعد، تو اس وقت جو ان کی ملاقاتیں یا جو بز یا جو اہمیت تھی اس دورے کی، یا جس طرح کا ریڈ کارپٹ ان کو پیش کیا گیا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی بات ہوگی یا وہ اہمیت دی جا رہی ہے. لیکن بہرحال یہ دورہ بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن ایک اس کی اہمیت یہ بھی تو ہے نا کہ نواز شریف صاحب کے دورے کے فوراً بعد یہ دورہ ہو رہا ہے، تو ایک یہاں پہ ٹائمنگ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ بالکل آپ نے درست کہا، اور میں اس کا آپ کو تھوڑا سا پس منظر دے دوں کہ یہ راحیل شریف صاحب کا جو دورہ ہے، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی امریکہ آنے کی، لیکن وہ اس لیے کہ امریکی جو افواج ہیں ان کے سربراہ سبز کا واویلہ بھارتی میڈیا نے بھی مچایا. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، انویٹیشنز اس طرح زیادہ تر آتے نہیں ہیں جس طرح وزیر اعظم کو، وزراء اعظم کو یا صدر کو آتے ہیں. تو یہ خواہش ادھر سے ظاہر کی گئی تھی، اور اس کے بعد ٹائمنگ کا ایشو تھا، اور یہ ٹائمنگ کوئنسیڈنٹل ہے. ایسا نہیں تھا کہ دونوں سائڈ چاہتی تھی کہ نواز شریف صاحب کے دورے کے فوراً بعد ہو، کیونکہ اس سے ایک تاثر یہ بھی پھیل رہا ہے کہ شاید یہ آ رہے ہیں اور کوئی مختلف بات کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب سے، اور شاید کوئی نکات پہ ایسی رائے رکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کا جو دورہ ہے وہ نلیفائی ویٹو ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے، یہ وہی بات کریں گے. یہ تاثر اس لیے بھی ہوا ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب وہاں پہ تھے پرائم منسٹر، تو وال سٹریٹ جرنل نے اور فورن پالیسی نے اور برطانیہ کی پبلیکیشن جسے امریکہ میں بہت پڑھا جاتا ہے اکانومسٹ، انہوں نے بڑا نیگیٹیولی پورٹری کیا نواز شریف صاحب کو کہ یہ ناکام ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف خود سے انیشیٹو نہیں لے سکے ہیں، یہ راحیل شریف پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہندوستان کو انگیج نہیں کر سکے. تو وہ جو نیگیٹو پورٹریل تھا وہ پھر کیوں تھا؟ نہیں موہد، میں آپ کو معلوم ہے میں یہاں موجود تھا، میں نے ان کو اپنے ادارے میں ہوسٹ بھی کیا، انہوں نے وہاں کی تقریر بھی کی. میں نے اس دورے کو جس طرح دیکھا ہے، میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت سوچا جا رہا تھا اس سے بہتر دورہ رہا ہے. ہندوستان کی بات پہ بھی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کشمیر کا ذکر آیا ہے، افغانستان پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا لیکن پاکستان نے اپنا موقف رکھا، امریکہ نے اپنا. جوہری معاملے پہ جو ہے اس پہ بالکل ایک ڈس ایگریمنٹ تھا اور کشیدگی بھی پیدا ہو گئی جس طرح کی بات ہوئی ہے. تو یہ بات تو درست ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ اس وقت سول ملٹری جو تعلقات ہے پاکستان میں، اس میں فوج کا پلڑا لگتا ہے کہ بھاری ہے. تو اس لحاظ سے شاید یہ بات درست ہو. اب آپ نے وہ سٹیٹمنٹ بھی دیکھی فوج کی کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے، کاؤنٹر ٹیررزم نیشنل ایکشن پلان پہ، اس کی بات بھی یہاں ہوگی. بہت سے لوگ اس کا یہ مطلب لے رہے ہیں کہ شاید دوبارہ سے کشیدگی بڑھ گئی ہے سول ملٹری تعلق میں. تو وہ ساری باتیں کیا اس کا بھی کوئی سکوپ ہے کہ واشنگٹن میں نواز شریف صاحب کے بہاف پہ دباؤ ڈالا جائے راحیل شریف پہ کہ فوج جو ہے ذرا احتیاط کرے، مطلب کیونکہ نواز شریف صاحب کو ایک حمایتی یا ایک ایلائے دیکھا جاتا ہے واشنگٹن کا؟ ایک خوشائن بات ضرور ہے نواز شریف صاحب کے دورے سے. تاریخ میں یہ بہت دفعہ ہوا ہے کہ پاکستانی حکام فوجی یا سویلین آ کے بجائے پاکستان کی بات کرنے کے وہ اپنے ادارے کی، اپنے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. میں نے اس دفعہ نواز شریف صاحب کے دورے میں ایسی کوئی بات دیکھی نہیں. تو مجھے نہیں لگتا، اور اگر واشنگٹن کوئی ایسی بات سوچے گا تو میرے نزدیک وہ غلط ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا دباؤ راحیل شریف صاحب پہ آئے گا. اصل معاملہ اس وقت جو امریکہ نے سامنے رکھنا ہے وہ افغانستان کا ہے، اور اس پہ میرے نزدیک نواز شریف صاحب جو بات کر کے گئے ہیں، اور اس میں ایک بہت اہم بات انہوں نے کی تھی جب وہ میرے ادارے میں بلکہ آئے، پبلک سپیچ انہوں نے دی واشنگٹن میں کہ ہم طالبان کو مار نہیں سکتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں. میرا خیال ہے وہ پس منظر سامنے آئے گا. امریکہ کا موقف مختلف ہے، وہ ابھی بھی حقانی نیٹ ورک پہ پاکستان سے ایکشن چاہتے ہیں. وہاں پہ جو ہے معاملہ میرے نزدیک آ کے کسی نہ کسی طرح بہت ذکر کی گئی کہ پاکستان کے نیوکلیر ڈاکٹرائن کو تبدیل ہونا چاہیے. امریکہ پاکستان کو ایک انٹری آفر کرنا چاہتا ہے انٹرنیشنل نیوکلیر سسٹم میں. امریکہ ایسی کیا اٹریکٹیو چیز پاکستان کو آفر کر سکتا ہے یا امریکہ میں تھنکنگ ہے جو کہ پاکستان ٹیمپٹڈ ہو یا اس کو قبول کرنا چاہے؟ یہ جو سارا جوہری ڈیل والا معاملہ ہے میرے نزدیک تو مزاح انگیز تھا، بالکل مزاح خیز تھا، کیونکہ نہ یہ بات کبھی وہاں تک پہنچی تھی،
پھر پریس میں لیکس ہو گئی. دیکھیے پاکستان جوہری ہتھیاروں کے معاملے پہ اس طرح کی لچک نہیں دکھانے والا ہے جس طرح کی جو عالمی دنیا ہے وہ مانگ رہی ہے. دوسری طرف پاکستان یہ ضرور چاہتا ہے کہ بات چیت جاری رہے کیونکہ پاکستان کو یہ جوہری ہتھیاروں کے معاملے میں ابھی تک آئسولیشن کا سامنا ہے. ہندوستان نیوکلیئر ڈیل کے بعد امریکہ سے ایک مین اسٹریم میں آیا ہے اور پاکستان وہ ریکگنیشن چاہتا ہے. تو بات چیت تو بالکل ہونی چاہیے لیکن جہاں پہ لیکن پاکستانی سورسز یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک باوجود امریکہ کی حمایت اور نوڈ اور اپروول کے نیوکلیئر سپلائی گروپ کا حصہ ہندوستان نہیں بن سکا, وہاں اور ملکوں نے اس کا راستہ روکا ہوا ہے. دیکھیے جو بات ہو رہی تھی نا اصل میں جب نواز شریف صاحب سے پہلے دورے سے پہلے وہ یہ تھی کہ کسی طرح پاکستان اور ہندوستان کو اکٹھے شامل کیا جائے. اگلے سال کوئی ایسی بات ہو, کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئے جس سے لگے کہ پاکستان اور ہندوستان کو ایک پیرٹی دے کے شامل کیا گیا ہے. وہاں تک بات نہیں پہنچنی تھی. اس میں بہت سے مسائل ہیں. امریکہ میں سیاسی بہت سے اس میں جو ہے اپوزیشن ہے. پاکستان کی جو لچک کی بات تھی وہ بھی میرے نزدیک نہیں ہونی تھی کبھی بھی. لیکن اب اتنی کشیدگی ہو گئی ہے اس موضوع پہ کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں بالکل ہی بات چیت نہ رک جائے. بات چیت ضروری ہے کیونکہ آخرکار پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوشش کر کے مین سٹریم ہو, اور امریکہ اور دنیا کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے کہ پاکستان کو اس پروسیس کا. اچھا ٹھیک ہے, چارہ نہیں. لاسٹ کوسچن آپ سے کہ پاکستان کے کاؤنٹر پروپوزلز نیگوسیشنز کو چلانے کے لیے ہونے کیا چاہیے ٹیبل پہ, کہ ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو. دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کیا آئے گا. دونوں اطراف میں یہ بات واضح ہے کہ ہونا کیا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ انرجی کا ویور ملے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بات چیت کرے کہ پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا بہت سی عالمی ایسی جوہری ہتھیار کی چیزوں پہ. مثلاً پاکستان نے ایک ٹریٹی کا رستہ روکا ہوا ہے جس میں یہ جو مواد ہے فسائل مٹیریل جس کو کہتے ہیں جو جوہری ہتھیاروں کے لیے چاہیے ہوتا ہے اس پہ لمٹس پاکستان نہیں لگانا چاہتا ہے. دنیا کے باقی ممالک چاہتے ہیں کہ اس پہ لمٹس لگے. تو ایسی چیزوں پہ پاکستان کنسیشن دے سکتا ہے لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کنسیشن تب آئے جب ایک گارنٹی ہو کہ ویور ملے گا. امریکہ اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ پہلے پاکستان اپنے جوہری ہتھیار کے پروگرام کو کسی نہ کسی طرح کم کرے, روکے. تو کوئی پروگریس فوری طور پہ ممکن نہیں ہو سکے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف واشنگٹن سے ایک ویو دے رہے تھے. بہت شکریہ. This election is not only about electing a president, it's also about choosing our next commander-in-chief. ناظرین یوں تو امریکہ کی پریزیڈنشل کیمپین کئی مہینوں سے چل رہی ہے لیکن اب پیرس میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اس کیمپین کا ایک حصہ بن سکتی ہے. جیسا کہ آپ نے سنا محترمہ ہلری کلنٹن صاحبہ کو جو ڈیموکریٹک سائیڈ سے فرنٹ رننگ کینڈیڈیٹ ہیں, اس سے پہلے امریکہ کی سیکریٹری اسٹیٹ رہ چکی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اس پریزیڈنشل الیکشن میں نہ صرف پریزیڈنٹ کا فیصلہ ہونا ہے بلکہ امریکہ نے ایک نیا کمانڈر ان چیف بھی سلیکٹ کرنا ہے. یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں رکھتے ہیں جناب شاہد احمد خان صاحب جن کا ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق ہے امریکہ میں, جان کیری اور ہلری کلنٹن کی پریزیڈنشل کیمپین کا حصہ رہ چکے ہیں. خان صاحب تھینک یو سو مچ. خان صاحب سو نیشنل سیکیورٹی ایک بار پھر اس کیمپین کا حصہ بن رہی ہے. جی, نیشنل سیکیورٹی پیرس کے اٹیکس کے بعد اس کیمپین کا ایک بڑا حصہ بن جائے گی. اس سے پہلے کچھ تھوڑا سا اس پر کمپرومائز تو نہیں تھا لیکن جیسے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے کہا تھا کہ ہم نے آئیسس کی اور اسلامک اسٹیٹ کی وی ہیو کنٹینڈ دیم, لیکن اب یہ اس کیمپین کا اس کا ڈیموکریٹس کو نقصان ہوگا. نقصان تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ ری اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا ایز اے کمانڈر ان چیف کہ ہاؤ ٹو میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس ٹو لیو. فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ دیکھیے جو ریپبلکنز ہیں ان کی اسٹریٹجیز آلویز ٹورڈز دی ملٹری مائٹ ان دی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں. ڈیموکریٹس کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ مور ڈپلومیسی فرام دی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سائڈ. سو اٹس دی پینٹاگون ورسز ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ. تو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی پالیسی آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کیری ایران جاتا ہے اور مڈل ایسٹ جاتے ہیں اینڈ دوسرے ملک میں جاتے ہیں, فوج نکالنے کی بات ہوتی ہے. ڈپلومیسی کی کیوبا جاتے ہیں, ڈپلومیسی کی زیادہ بات ہوتی ہے. لیکن اگر ریپبلکن ہوں تو وہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان وار, عراق وار, اور مور ڈپلومیسی تھرو پینٹاگون پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں. اچھا خان صاحب یہ تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں پاکستانی ویورز کے لیے کہ فرنٹ رننگ کینڈیڈیٹس کون ہیں ڈیموکریٹک پارٹی میں؟ کون ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں؟ نمبر 1 ہلری کلنٹن, نمبر 2 برنی سینڈرز فرام ورمانٹ. جی, اور ریپبلکن پارٹی میں جو اگر کیا برنی سینڈرز جو ہیں وہ کوئی تھریٹ کنسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں ہلری کلنٹن کے لیے؟ موسٹ لائکلی ناٹ. برنی سینڈرز ایک مور لائک این ایکٹیوسٹ.
وہ اپنے آپ کو ایک سوشلسٹ کہتے ہیں, از این انڈیپینڈنٹ سینیٹر فار ورمانٹ, لیکن یہ جو ان کے آئیڈیاز ہیں وہ ہلری کلنٹن کیمپینز میں پیرس کی اس کی بومنگ کے بعد انہوں نے عراق کی جنگ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. جی ہاں, وہ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے. اینٹائی وار کینڈیڈیٹ ہیں, وہ اینٹائی وار کینڈیڈیٹ ہیں, اور وہ ان کے جو زیادہ ان کی کیمپین کی جو اسٹرینتھ ہے, جو کہ وہ ایک تو سوشل ایشوز کی بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ لونز کی بات کرتے ہیں, لیکن تھریٹ نہیں ہے کلنٹن کے لیے. کلنٹن کے لیے تھریٹ نہیں ہے. سو کلنٹن جو ہے وہ ڈیموکریٹک ٹکٹ لے لیں گی موسٹ لائکلی. اچھا, اور ویسے بھی ریپبلکن سائڈ پہ جہاں ریپبلکنز کے دیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو جو میرے خیال میں, پہلے اگر میں الٹا شروع کروں تو جب بش میرا خیال ہے جو اس کے چوتھے نمبر پہ ہیں. یس, چوتھے, کبھی پانچویں بھی ہوتا ہے, لیکن ان کی فنڈ ریزنگ کیمپین میں they have raised $133 million, which is $133 million, which is a major criteria in the US politics, financial strength جو ہے کیمپین کی. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سر, پیسہ تو ہر جگہ ہی میٹر کرتا ہے. ہمارے یہاں بھی ایک ایم این اے کئی کروڑ کا بنتا ہے. جی نہیں, وہاں پر وہ آپ اگر کسی کا نام ویب پر ڈالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے کتنے پولیٹیکل. سو دیر از اے سسٹم جس میں آپ پولیٹیکل کیمپینز, آپ پولیٹیکل کنٹریبیوشنز جو ہیں, اٹ از آل ہمارے سے زیادہ کرپٹ ہے آپ کا ڈھانچہ. پبلک ریکارڈز ہیں یہ سارے, یہ پبلک ریکارڈز ہیں. لیکن میرے ہاتھ میں دیکھیے, میرے ہاتھ میں واشنگٹن پوسٹ کا جو سروے ہے لیٹسٹ, اس میں بین کارسن جو ہیں وہ نمبر 1 نظر آ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ان کے بالکل ساتھ ہیں, مارکو روبیو تیسرے نمبر پہ ہیں, جیب بش چوتھے نمبر پہ ہیں, ان کے ساتھ ٹیڈ کروز ہیں. آپ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ صرف پیسے کے زور پہ جیب بش جو ہیں وہ ٹاپ نمبر پہ آ سکتے ہیں اس کیمپین میں؟ جی, اور ایک پولیٹیکل ان کی بیک گراؤنڈ ہے نا. اب یہ دیکھیے جو ٹرمپ اور بین کارسن کا جو آپ کہہ رہے ہیں, جو ایک 24% پہ ہے, اور ٹرمپ is on 24 and بین کارسن is 26, ویری کلوز. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, انیوژل ہو گیا نا کہ یہ دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں, ان کا نہ ان کی ملٹری بیک گراؤنڈ ہے, نہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. اس کا نقصان ہے, اس کا نقصان پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے اس کو تو یہ سمجھتی ہے اس کا نقصان ہے. نہیں, لیکن لوگ فیصلہ کرتے ہیں. جی ہاں, پرائمریز ہوتی ہیں تو کامن لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. اسی لیے جو میجر پولیٹیکل پنڈٹس ہیں انہوں نے پریڈکشن کرنی چھوڑ دی ہے اس پر. وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سسٹین کیا ہے چند مہینوں میں, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کچھ دن کے بعد ہی اس بارے سے ہوا نکل جائے گی, لیکن ایسے نہیں ہوا. تو اب آپ کوئی بھی پولیٹیکل میگزین امریکہ کا کوئی بھی کسی بھی پنڈتس کا انالیسس دیکھ لیں, ایون پولیٹیکو کا دیکھ لیں یا کسی پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر کا دیکھ لیں, اب ایوری بڈی از کائنڈ آف کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ انیوژول ہو رہا ہے کہ کہیں ایسے ہو ہی نہ جائے. اچھا, کیا اس کی بھی چانس ہے کہ بین کارسن جو ایک ڈاکٹر ہے, نیورو سرجن ہے, جو سیاہ فام امریکی ہیں اوباما ہی کی طرح, ان کو بھی ٹکٹ مل سکتا ہے ریپبلکن کا؟ دیکھیے اگر آپ پولز دیکھیں تو ہی از ایٹ 26 and ڈونلڈ ٹرمپ از ایٹ 24. لیکن ریپبلکن پارٹی کو تو لوگ سمجھا کرتے تھے کہ جناب ریڈ نیک اور سفید فام اور یہ اور وہ. لیکن بین کارسن کی لائن آپ دیکھیں نا, اسے جب بین کارسن سے ایز اے کینڈیڈیٹ پوچھا انہوں نے, can a Muslim become the president of the United States, he clear-headedly said no. مسلمان cannot be. اچھا, ایک کینڈیڈیٹ بابی جندال بھی تو ہے نا لوزیانہ کے گورنر, ان کا کوئی چانس نہیں بیچاروں کا؟ نہیں, وہ انڈین اوریجن, way back in the dust. نہیں, جی ہاں جی, وہ بابی جندال گورنر ہیں اور کرسچن ہیں یہ کہ ہندو ہیں؟ یہ اب کرسچن ہیں, پہلے یہ ہندو تھے. اب کرسچن ہیں جی, سیکنڈ جنریشن انڈین ہیں. اور جی ہاں, پہلے یہ ہندو تھے تو اس کے بعد یعنی امریکہ جب آئے تھے تو ہندو تھے. جی بالکل ہندو, اور اب کرسچن ہو گئے ہیں. یس, چلو ماشاءاللہ. لیکن اچھا, یہ اگر ان کے ایٹیٹیوڈز ان کے ہم دیکھ لیں, آپ کہتے ہیں فائنینسنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی. جی, انڈیا اور پاکستان کی طرف ان میں کیا فرق ہوگا, ہلری کلنٹن ورسز ریپبلکن؟ دیکھیے, ہلری کا ایکسپوجر بائی ڈیفالٹ, اگر آپ ہلری کا ریزیومے دیکھیں, ہلری کا ایکسپوجر اس ریجن میں بہت زیادہ ہے. اب اگر آپ پاکستان کے ریفرنس سے بات کرنا چاہیں گے تو دیکھیے, امریکہ میں جو پاکستانی آموں کی ایکسپورٹ شروع ہوئی ہے وہ ہلری نے شروع کرائی ہے. تو یو کین سی دی ڈیپتھ ان دی انڈرسٹینڈنگ. ہلری کلنٹن کی جو رائٹ ہینڈ کیمپین کی کو چیئر ہے, اس کو ڈیپٹی کو چیئر جس کو وہ از ہما عابدین, so name expands by itself, so she's like of Pakistani origin. جی ہاں, پاکستانی اوریجن, مسلمان اوریجن کی, جس پہ بڑی آج کل پریس میں بھی جن کے ہسبینڈ کا بھی ایک زمانے میں بڑا اسکینڈل بن گیا. تو یو کین امیجن کہ وہ انفلوئنس کتنا زیادہ ہے. تو وہ ہم پاکستان کے لیے اگر ہلری آ جائے, ہلری بیکمز دا پریزیڈنٹ, اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف ریس فار شیور.
پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس کا کوئی اثر و رسوخ ہوگا کوئی پرائمریز میں, کاکسز میں؟ دیکھیے اس الیکشن میں پاکستانی امریکن کمیونٹیز کا اثر و رسوخ ہونا چاہیے, کیونکہ میں ہم شو سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو موڈی انالیٹکس کے جو ان کی جو انالیسس ہے ایک, تو ان کا انالیسس پچھلے کئی سالوں سے بالکل ٹھیک ہوتا آ رہا ہے. لائک انہوں نے پچھلے الیکشن میں کہا تھا کہ ڈیموکریٹس کے پاس 326 الیکٹرل ووٹس ہوں گے اور ریپبلکنس کے پاس 212, ایگزیکٹلی دا سیم. اس مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈیموکریٹس کے پاس 270 الیکٹرل ووٹس ہوں گے اور ریپبلکنس کے پاس 268. سو یو کین سی بہت ہی تو اس ایسی سچویشن میں مائنورٹی, چونکہ مارجن اتنا تھوڑا ہوگا, یو کین کلیم دا وکٹری. اچھا, لیکن پاکستانی کمیونٹی پولیٹیکلی اکیلے کھڑے ہوتی ہے یہ اور لارجر مسلم کمیونٹی کے ساتھ چلتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ کم ہے, پولیٹیکل ایکٹیویزم کم ہے, بہت زیادہ ہونا چاہیے. یہ جو ہم سرٹن چیزیں دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان کے ریفرنس سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کی فارن پالیسی اور انڈین پرائم منسٹر کو زیادہ وہاں پر, اور تو وہ یہی بات ہے کہ پاکستانی امریکنز انڈیویجول لیول پہ سرٹن پاکٹس میں ایکٹیو ہیں, ایز اے کلیکٹیو ایفرٹ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس الیکشن میں 2016 کے نومبر کے الیکشن میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کین پلے اے بگ رول اینڈ کلیم دا وکٹری. لیکن پاکستانی کمیونٹی کا خالی مسئلہ پاکستان تو نہیں ہے نا, اسلامو فوبیا اور اسلام اور مسلم ایٹیٹیوڈ بھی, اس میں کیا فرق ہے بٹوین دی ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکنس؟ ڈاکٹر پیرزادہ, جب when you have a seat on the table تو یہ سارے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. پہلی اسٹریٹجی تو یہ ہے, ڈو یو ہیو اے سیٹ آن دا ٹیبل. اف یو ڈونٹ ہیو اے سیٹ آن دا ٹیبل, forget about everything, forget about Muslim activism or forget about Pakistani activism, right? تو جو گیٹ لیکن پاکستانی ووٹ کے اپنے آپ کو لیبنیز اور مڈل ایسٹرن, کیونکہ 7-8 ملین مسلم اوریجن کے لوگ وہاں پہ ہیں, ان کے ساتھ الائن نہیں کر سکتے؟ کر تو سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, اور اس میں ایفرٹس بھی ہوتی ہیں, لیکن کوئی ابھی تک سکسیسفل نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ since finances matters in the US politics, presidential campaign is $100 billion per $1 billion US dollars کی کیمپین ہے, اور دیکھیں دونوں سائڈز کو $1 بلین ریز کا. اس میں یہ minority community, in this case Pakistani Americans, can make a difference. They are affluent people, they have made their way, unki families, they are doing well. I think they should open up their wallets and their hearts and support a candidate of their choice. کیونکہ اس میں victory can be claimed. If the data can be tracked back, then with just 2, اگر یہ 2 کے 4 بھی ہو جائیں electoral votes اور اتنی close race اب نیکسٹ امپورٹنٹ ایک کوشچن آپ کا رہ گیا, اسلام کی طرف کیا ایٹیٹیوڈ میں فرق ہوگا ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی ٹورڈز دا مسلمز؟ ریپبلکنز تو دیکھیں پریزیڈنٹ اوباما کو دیکھ لیے, امیگریشن لاء کی بات کرتا ہے ہر, تو ڈیموکریٹس آر مور انکلوسیو, liberal, inclusive اور Republican. اچھا, نیکسٹ امپورٹنٹ فیز کیا ہے اب؟ نیکسٹ امپورٹنٹ اس میں یعنی یہ 50 اسٹیٹس میں پرائمریز ہوتی ہیں, لیکن 15-20 اسٹیٹ جو پہلی میں پرائمریز ہوتی ہیں ان کے بعد ایک اس لائک ڈیسیژن قریباً ہو جاتا ہے. آئیوا کی ہو جائے, نیو ہیمپشائر کی ہو جائے, فلوریڈا کی ہو جائے, 5-6 اسٹیٹس کی پرائمریز جب ہو جاتی ہیں تو ایک مومنٹم بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس اسٹیٹ سے کہ اب یہ مومنٹم بن گیا, یہ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہوگا, یہ ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہوگا. اور یہ کب مارچ تک اس کا, یعنی مارچ تک ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہلری کلنٹن کو ڈیموکریٹک ٹکٹ مل رہا ہے اور ریپبلکن پارٹی کارسن کو مل رہا ہے یا جیف بش کو مل رہا ہے. لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ جیف بش جو ہے وہ فرنٹ پہ آ جائیں گے؟ یہ خیال ہے کیونکہ پارٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے گراس روٹ لیول تک, تو موسٹ لائکلی جیف بش ایون دو از لائک نمبر 4 سم ٹائم نمبر 5, تو لگتا ہے ایسے ہے. آپ کسی اگر پولیٹیکل پنڈت سے ملا کے ایسے پوچھیں تو یہ بالکل ہسٹوریکلی کبھی ایسے ہوا نہیں, لیکن ایسے ہو رہا ہے, تو وی کین ہیو اے سرپرائز دیئر ایز ویل. خان صاحب بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے امریکن پریزیڈنشل کیمپین کے حوالے سے آپ نے ہماری بحث دیکھی, اور جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی بتایا کہ پیرس میں ہونے والی دہشت گردی ایک ایسی کیمپین کو جس میں نیشنل سیکیورٹی ایشو نہیں تھا. امریکن سیاست نیشنل سیکیورٹی سے اور جنگ و جدل سے آگے جا چکی تھی, لیکن ایک بار پھر نیشنل سیکیورٹی ایک ایشو بن کے اس کیمپین میں ایمرج کر رہی ہے. جیسے جیسے یہ کیمپین پروگرس کرے گی ہم اس پہ کامنٹ کرتے رہیں گے. آج اس پروگرام میں اتنا کچھ ہی, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.